Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are safe from the deadly virus that has affected and disrupted the regular educational activities all over the globe. So our university has taken this case a serious and taken the initiative of online classes for all of you so that your precious time can be saved. मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में. द लेक्चर इज़ फॉर द कोर्स टाइटल रिसर्च मेथड्स इन स्पेशल एजुकेशन और इसका कोर्स कोड है SPD 3116. दिस कोर्स इज़ डिज़ाइन फॉर द प्रोग्राम MA स्पेशल एजुकेशन सेमेस्टर 4. अपने बारे में आपको बताती चलूँ. आई एम डॉक्टर अफाफ मंजूर. Currently I am working as lecturer in Department of Special Education, University of Education. You can access me on afaf.manzoor@ue.edu.pk. मैं पिछले 15 साल से फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन के साथ मुंसलिक हूँ और इन 15 सालों में मेरा मुख्तलिफ तरह से तजर्बा रहा है टीचिंग के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से और रिसर्च के हवाले से. मेरे जो मेजर एरियाज़ हैं रिसर्च के और टीचिंग के दैट आर इंक्लूसिव एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़. तो मैं आपकी इस कोर्स की जो है रिसोर्स पर्सन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की तरफ से. मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस कोर्स में रिसर्च मेथड्स इन स्पेशल एजुकेशन के मुतालिक आसान एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो समझा सकूं कि रिसर्च मेथड्स क्या हैं, रिसर्च की बेसिक्स क्या हैं और इसको हम स्पेशल एजुकेशन में जो रिसर्च है किस तरह से कंडक्ट करते हैं. हमारा आज का एजेंडा इस कोर्स के लिए है जिसमें कि थोड़ा सा आपको कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन करवाई जाएगी, डिस्कशन ऑन कोर्स ऑब्जेक्टिव्स होगी, कुछ रीडिंग्स मैं आपको बताऊंगी जो कि आप बुक्स हैं जो कि आपके लिए इस कोर्स मटेरियल के तौर पे हेल्पिंग हो सकती हैं. फिर हम बाकायदा तौर पे बात करेंगे व्हाट इज़ रिसर्च और फिर हम देखेंगे कि रिसर्च में साइंटिफिक मेथड जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. सो दीज आर द फ्यू लर्निंग आउटकम्स जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आफ्टर लिसनिंग दिस audio or video you will be able to know about the study plan for the course research methods in special education, and you will have the information about the course contents. You will be able to access to various reading materials and you will be able to understand nature and importance of research. So here is the research. All around the world you hear the word research. मुख्तलिफ शोबाजात जो भी हमारी ज़िंदगी में हमें नज़र आते हैं उसमें रिसर्च की बहुत ज़्यादा अहमियत है और आपको हमेशा हर जगह और आजकल ख़ास तौर पे जो आज का दौर चल रहा है जिसको कि हम रिसर्च का दौर भी कहते हैं, इसमें आप हर चीज़ के लिए मतलाशी होते हैं कि आप रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस के साथ कोई भी चीज़ जो है वो सामने रख सकें और उस इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिक जान सकें. सो रिसर्च जो है ये ओवरऑल तमाम फील्ड ऑफ स्टडीज़ जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है और एजुकेशन की जो फील्ड है उसके ऊपर ख़ास तौर पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है क्योंकि रिसर्च के थ्रू हम एजुकेशन से मुतल्लिका जो मसाइल हैं उनको हल करने की और उनके हल को तलाश करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करने की कोशिश करते हैं. जो नए नए अदवार से गुजर रही है इस टाइम एजुकेशनल सेटअप सारे, उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं रिसर्च के थ्रू कि कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो लेटेस्टली बेहतर अंदाज में चल रही हैं और कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम अपने जो करंट सिनेरियोज़ हैं एजुकेशन के उनको बेहतर बना सकते हैं. तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे इस कोर्स के मकासद क्या हैं. The first objective is to understand research and its importance in teaching and learning. Then we will practice scientific approach to problem selection, formulation and solution. Select appropriate statistical technique yielding maximum information. Develop and use various data collection tools and procedures. Formulate hypotheses and use appropriate statistical procedures to test them. Interpret computer printouts for hypothesis testing to reach at conclusions. Report the results of data analysis on a standard format.
دا میجر کورس کنٹینٹس انکلوڈ جو کہ ہمارے اس کورس آؤٹ لائن میں شامل ہیں, اور وہ کورس آؤٹ لائن جو ہے میں نے گوگل کلاس روم میں اپلوڈ کر چکی ہوں آلریڈی. آپ لوگ وہاں سے پوری کورس آؤٹ لائن جو ہے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, جس میں کہ آپ کے مین کنٹینٹس اور سب کنٹینٹس بھی شامل ہیں. مین کنٹینٹس کے حوالے سے میں یہاں بات کرتی چلی جاتی ہوں کہ اس کورس میں ہم اوور آل انٹروڈکشن ٹو ریسرچ دیکھیں گے, پھر ہم ریسرچ ڈیزائنس دیکھیں گے کہ کون سے مختلف ڈیزائنس ہم ریسرچ کنڈکٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایجوکیشنل ریسرچ میں. دین وی ول سی ایویلویٹنگ ریسرچ ایویڈنسز, کہ جو ریسرچ کے ایویڈنسز ہیں اس کو ایویلویٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آیا وہ جو ایویڈنسز ہمیں ریسرچ سے مل رہے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں. Then we will see the sampling procedure. Sampling procedure is also very important aspect in research, in conducting research especially, کیونکہ اس میں ہمیں جو ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, جن لوگوں سے ہمیں ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے ان کے بارے میں مکمل طور پہ معلومات رکھنا اور ان کا صحیح انتخاب کرنا ہمیں ریسرچ کے درست نتائج کی طرف لے کے چلتا ہے. سو اس کے بعد ہم بات کریں گے کلیکشن آف ڈیٹا پہ, یعنی ہم نے جو سیمپل سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اس کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں, کون سے میتھڈز استعمال کرتے ہوئے ہم ڈیٹا کی کلیکشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دین وی ول سی ڈیٹا انالیسس پروسیجرز, یعنی ڈیٹا کو حاصل کرنے کے بعد ڈیٹا کے اوپر کس طرح سے مختلف اسٹیٹسٹیکل جو ٹولز ہیں وہ اپلائی کیے جا سکتے ہیں اور اپنی جو جن فائنڈنگس کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. We will see the descriptive analysis as well as inferential statistics in data analysis. Finally, we will try to know about the proposal development and report writing. Proposal development یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے کسی بھی ریسرچ اسٹڈی کا آغاز کرنے کے لیے ایک پروپوزل کا ڈیزائن کرنا ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ کیا کرنے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں بیسک معلومات آپ کو اس میں دینا ہوتی ہے. اور رپورٹ رائٹنگ جو ہے وہ آفٹر کنڈکٹنگ دا ریسرچ لکھی جاتی ہے, یعنی آپ پوری مکمل ریسرچ مکمل کر چکے ہوں اور اس میں پھر آپ اپنی ساری رپورٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کنڈکٹ کیا, اس میں کیا سیمپل تھا, اس میں کیا آپ نے پروسیجر یوز کیا, آپ نے ڈیٹا کو انالیسس کس طرح سے کیا, آپ کے ریسرچ کی فائنڈنگز کیا رہیں, کنکلوژنز آپ ڈرا کرتے ہیں اور فائنلی آپ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں آن دا بیسس آف دا کنکلوژنز آف یور اسٹڈیز. So these are the major course contents that we are supposed to cover during this course. Here are the few suggested readings. These are the books. These are the famous books on research methods جو کہ آپ کو help out کر سکتی ہیں. ایک کتاب ہے Improving Schools Through Action Research, A Reflective Practice Approach. یہ ہینڈرکس کی کتاب ہے, 2017 کی لیٹسٹ پبلیکیشن ہے اور بہت یوزفل ہے. آپ اس سے بہت ساری جو آپ کے کورس کنٹینٹس ہیں اس کے اندر کور ہوتے ہیں. پھر آپ دوسری دیکھیے کوہان, بڑا فیمس رائٹر ہے, اس کی ریسرچ میتھڈز ان ایجوکیشن کتاب ہے جو کہ آپ کی ریسرچ میتھڈ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. ایلا گے از ون آف دا موسٹ فیمس آتھر ان ریسرچ اینڈ اسپیشلی ایجوکیشنل ریسرچ. اس کی کتاب دیکھیے. ولیم اینڈ اسٹیفن کی کتاب ہے ریسرچ میتھڈز ان ایجوکیشن اینڈ انٹروڈکشن. لاڈیکو کی کتاب ہے 2010 کی میتھڈز ان ایجوکیشنل ریسرچ. دیز آر دا فیو سجیسٹڈ بکس. آپ ان کے علاوہ بھی کچھ کتابیں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. کچھ کتابیں جو آپ کی کورس آؤٹ لائن کانٹینٹ میں بھی لکھی ہوئی ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان سے بھی ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں. یعنی کورس کے متعلق مزید پڑھنے کے لیے, مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے, ان ڈیپتھ اسٹڈی کے لیے آپ ان کتابوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو آئیے ہم اب باقاعدہ طور پہ ریسرچ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کے اندر ہم یہ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ ریسرچ ہے اور ریسرچ ہے. اگر ریسرچ ہے تو وائی ریسرچ, کیوں ہمیں ریسرچ کنڈکٹ کرنے کی ضرورت کیوں ہے, ہمیں ایسی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ ہم اتنے لینتھی پروسیجر میں سے گزریں اور اس کے اوپر ٹائم انویسٹ کریں, اس کے اوپر منی انویسٹ کریں, انرجیز انویسٹ کریں اور پھر ہم کچھ ریسرچ کرنا چاہیں. تھرڈ کوشچن, اگر ہمارے پاس اس بات کا جواب آ جاتا ہے کہ وائی ریسرچ دین ہاؤ ٹو ریسرچ, یعنی آپ کو ریسرچ کرنا کس طرح ہے, ریسرچ کرنے کے کیا طریقہ کار ہیں, اس کے اوپر بات کی جائے. سو اف یو سی فار دا فرسٹ سلائیڈ, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کے سفکس اور پریفکس جو ہیں اس کو علیحدہ کر کے اگر پڑھتے ہیں, ریسرچ پروسیس. تو ری کا مطلب ہوا اگین, سرچ کا مطلب ہے ٹو فائنڈ آؤٹ, اینڈ پروسیس کا مطلب ہے, پروسیس از آلویز تھنگ جس میں کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں, کچھ فیزز ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی
کچھ موجود چیز جو ہے آلریڈی جو چیز موجود ہے اس کے اوپر آپ دوبارہ سے اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر کے تھرو کر رہے ہیں. سو واٹ از ریسرچ؟ ہمارا جو پہلا کوشچن ہے. Research is a systematic process of collecting and analyzing information to increase our understanding of the world in general and of the phenomena under study in particular. تو ہم جنرلی اگر بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ it's a systematic process. جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ it's a process. اور کیسا پروسیس؟ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے جس میں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ چل سکتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور اسپیسیفکلی آپ جو انڈر اسٹڈی فینومینا ہے اس کے بارے میں آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا سوال جو ہمارے ذہن میں آیا تھا، وائی کنڈکٹ ریسرچ، کہ آپ کو ریسرچ کرنا کیوں ہے؟ کون ایسے لوگ ہیں جن کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے کہ میں پہلے ڈسکس کر رہی تھی کہ ایوری فیلڈ نیڈز ریسرچ، اور وہ تمام فیلڈز جو ہے، اور خاص طور پہ ریسرچ کنڈکٹ کس کو کرنا ہوتی ہے. اگر ہم اس کی بات کریں تو یو سی دا اسٹوڈینٹس، پروفیسرز، ریسرچرز، ریسرچ سینٹرز، گورنمنٹ، پریکٹیشنرز، نیوز پیپر پیپل، ٹی وی نیٹ ورکس، مارکیٹ ریسرچ فرمز، schools, hospitals, social service, political parties, consulting firms, HR departments, public interest organizations, insurance, law firm conduct research as part of their jobs. یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شعبہ ہو اس میں کہیں نہ کہیں ریسرچ کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اب اسٹوڈنٹ کا ریسرچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مختلف ہے. پروفیسر کیوں ریسرچ کرنا چاہتا ہے؟ ریسرچر، یعنی اگر ہم اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر لیں کہ جو اکیڈمک ریسرچ ہے اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، وہ کیوں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کیوں ریسرچ کرنا چاہ رہی ہے، سوشل سروس ایجنسیز کیوں ریسرچ کرنا چاہتی ہیں، یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ کیوں ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے، نیوز پیپر اور ٹی وی نیٹ ورکس کیوں ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام جو بھی اینٹیز ہیں ان کے مقاصد مختلف ہیں. جو اکیڈمک ریسرچ ہے اس کا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسی نئی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے، تلاش کرنا چاہتا ہے، جن کی بیسس کے اوپر وہ ایجوکیشنل سیٹ اپس میں آنے والی مسائل کے لیے کوئی حل تلاش کر سکیں. یعنی کہیں وہ کوئی تھیوری فارم کر رہا ہوتا ہے، جو ایگزسٹنگ تھیوریز ہوتی ہیں اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے وہ مسائل کے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو سروس پرووائڈنگ ایجنسیز ہیں ان کا ریسرچ کنڈکٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پروڈکٹ مارکیٹ میں لا رہے ہیں یا کسی بھی پروڈکٹ کے تھرو سروسز دے رہے ہیں، وہ سروسز کتنی حد تک کامیاب ہیں، کتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، یا کس طرح کی امپروومنٹس وہ ان سروسز میں چاہتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو نیوز پیپر یا ٹی وی نیٹ ورک ہے وہ اپنے کسی نہ کسی جو نیٹ ورکنگ ہے اس کی امپیکٹ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو سوشل نیٹ ورک ہے وہ لوگوں کی انفارمیشن میں کتنی حد تک اضافے کا باعث بن رہا ہے، کون سا خاص پروگرام ہے یا کون سا ایسا رجحان ہے لوگوں کا کس پروگرام کی طرف کہ اس کو جو ہے انیشیٹ کیا جائے، اس کو چلایا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے کسی نہ کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ریسرچ جو ہے اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹو بی بیٹر انفارمڈ، لیس بائسڈ ڈیسیژنز ان کنٹراسٹ ٹو گیسنگ، ہنچز، انٹیوشن اینڈ ادر پرسنل ایکسپیرینس. یعنی اس میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک تو زیادہ زیادہ انفارمیشن لی جائے، اس لیے ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے کہ آپ جو گیسز ہیں، ہنچیز ہیں، ان سے بچ سکیں، ایویڈنس بیسڈ جو چیزیں ہیں آپ ان کے اوپر کام کر سکیں، پرسنل ایکسپیرینسز جو ہیں ان کے جو امپیکٹس ہیں وہ نہ آئیں آپ کی جابس کے اوپر، آپ کی لائف سٹائل کے اوپر، آپ کی سروسز کے اوپر، آپ کے ریزلٹس کے اوپر. سو دیز آر دا فیو ریزنز دیٹ وائی کنڈکٹ ریسرچ. تو اب ہم ہاؤ ٹو کنڈکٹ ریسرچ کو جاننے سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا دوبارہ یہ دیکھ لیں کہ ریسرچ اور ریسرچ کی جو ہم بات کر رہے تھے، تو ریسرچ از این امپورٹنٹ مینس آف کریٹنگ نیو نالج. اس کا سمپل یا آسان معنوں میں اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اٹس اے کریٹنگ نیو نالج، یعنی ہم نیا نالج جو ہے اس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ بائی انویسٹیگیٹنگ اے نیو پرابلم اور فینومینا، کسی بھی نئے فینومینا کو جاننے کے لیے. سو ریسرچ جو ہے دیٹ از لائک، اگر ہم اس کو پری فکس اور سفکس میں کر لیں تو پھر اس کو آپ دیکھیں کہ سبجیکٹ میٹر از آلریڈی نون بٹ فار ون ریزن اور اندر نیڈس ٹو بی اسٹڈیڈ اگین اینڈ ویلیڈیٹنگ اٹ. تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو دوبارہ اسٹڈی کریں اور اس کو دوبارہ ویلیڈیٹ کریں.
سو وائی ریسرچ پہ ہم نے بات کی ابھی. کریکشن آف پرسیپشنز، یعنی ہماری جو پرسیپشنز ہیں اس کو کریکٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل جیسے کہ ایک اسٹڈی میں نے کنڈکٹ کی جس میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کی اسکولس، جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ہیں، ان کے اسکول سے باہر رہنے کی میجر ریزنس کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، بڑی وجوہات کیا ہیں. تو میری جو ایک پرسیپشن تھی اسٹڈی کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے وہ یہ تھی کہ مائٹ بی دا پاورٹی از ون آف دا میجر ریزن فار بینگ آؤٹ آف اسکول. یعنی میرے ذہن میں جو ایک پرسیپشن تھی معذور بچوں کے اسکول سے باہر رہنے کی وہ یہ تھی کہ جو پاورٹی ہے وہ ایک میجر ریزن ہو سکتی ہے. لیکن جب میں نے کنڈکٹ کی ریسرچ اسٹڈی تو میرے جو ریزلٹس تھے یا میری جو ایویڈنسز تھے اس اسٹڈی کے وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ پاورٹی جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ جا کے ایک ریزن بن رہی. جو پہلے نمبر پہ ریزن بن رہی ہے وہ تو کچھ اور ہے. وہ یہ بتاتی ہے کہ جو ہمارے اسکولز ہیں دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیز چلڈرن. یعنی ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، وہ اتنے اکوپڈ نہیں ہیں کہ وہ ان بچوں کو اسکولوں میں لے سکیں. یعنی بچے اسکول جانا چاہتے ہیں، بچے اسکول سے رابطہ کرتے ہیں جو اسپیشل بچے ہیں، لیکن جو اسکولز موجود ہیں ان کے گھر کے قریب دے آر ناٹ ایکسیسیبل فار دیم. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو میری ایک پرسیپشن تھی کہ شاید پاورٹی جو ہے وہ سب سے بڑی ریزن ہے وہ غلط ثابت ہو گئی. So the other reason why research is develops and evaluates concepts, practices and theories. تو ہم جو concepts ہمارے بنے ہوتے ہیں ہم ان کو evaluate کرنے کی کوشش کرتے ہیں، practices اور theories کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. Then we gathers information on certain phenomena that are lacking knowledge. پھر ہم کچھ انفارمیشن ان پہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر کچھ کم انفارمیشن آلریڈی موجود ہے. Then obtain knowledge of practical purposes. اور practical purposes کے لیے بھی ہم knowledge لینا چاہتے ہیں. It also provides hard facts that serves as a basis for planning, decision making, project implementation, monitoring and etc. اسی طرح سے ہم فائنڈنگ آنسرز ٹو کویسچن، ہمارے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے ہم اس کے بارے میں جو جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ریسرچ کے تھرو کرتے ہیں. وی وانٹ ٹو ایکسپلور اے وائڈ ارے آف پاسبلٹیز. یعنی ہمارے ذہن میں مختلف پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ ہیئرنگ امپیئرڈ بچوں کو کون سا طریقہ کار جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے پڑھانے کا. کیا ہم انہیں جو ہے وہ سائن لینگویج سے پڑھائیں تو بہتر ہو سکتا ہے، کیا ہم انہیں لپ ریڈنگ جو ہے اس کی یا اسپیچ کے تھرو پڑھانے کی کوشش کریں، دیٹ ول بی اے گڈ وے، یا پھر ہم انہیں جو ہے وہ کسی اور طریقہ کار سے ویژولس کے تھرو پڑھانے کی کوشش کریں، ڈائریکٹ ٹیچنگ لرننگ کے تھرو پڑھانے کی کوشش کریں، کوآپریٹو لرننگ کے تھرو پڑھانے کی کوشش کریں. دیز آر ڈفرنٹ پاسبلٹیز جن کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دین ٹیسٹنگ تھیریز جو آلریڈی تھیریز ہیں، فار ایگزامپل ہم پیاجے کی تھیری جو آلریڈی ڈیولپڈ ہے اس کو ہم کسی ایک خاص ڈسیبلٹی کے اوپر رکھ کے ان کی ڈیولپمنٹ کے پیٹرنس کو جاننے کی کوشش کریں کہ آیا اسی طرح سے ہی اور اس کے کیا افیکٹس ہیں. دین فارمولیٹنگ نیو تھیریز، اور ہم کوئی بھی نئی تھیری بھی اس ریسرچ کے تھرو ڈیزائن کر سکتے ہیں. آلدو formulating new theory is a difficult and hectic procedure in research. So اب یہ جو ہم نے جاننے کی بار بار بات کر رہی ہیں، we want to know something, we want to explore something, we want to have some information about the things. What are those ways of knowing? وہ سب جاننے کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں؟ So there are 5 ways we can know something. تو ہمارے سامنے جو ہے وہ 5 طریقے ہیں کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے، یوزلی جو عام طور پہ پریکٹس ہوتے ہیں. فرسٹ ون از پرسنل ایکسپیرینس. سب سے پہلے آپ کے ذاتی تجربات. یعنی تھرو آؤٹ دا لائف انسان جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، اس کے کچھ پرسنل ایکسپیرینسز ہیں. آپ کے اسکول میں کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں جس کو آپ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں. ایز اے ٹیچر آپ کے کچھ پرسنل ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کسی خاص فیلڈ میں ان کو پرابلم آ رہی ہے، ریڈنگ میں پرابلم ہے، رائٹنگ میں پرابلم ہے، کسی خاص ادر ایریا میں پرابلم ہے، ان کی سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں، ایشوز ہیں. تو وہ جو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساری ورکنگ میں وہ آپ کو ایک انفارمیشن کے طور پہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. دین ٹریڈیشنز کس طرح سے فلو کرتی ہیں. ٹریڈیشنز اور لائک ہمارے ہاں جو ایک ٹریڈیشن ہے خاص طور پہ اسپیشل پرسنس کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیز آر کائنڈ آف سم سنز آف پیرنٹس کہ جو اس طرح کے اسپیشل بچے پیدا ہوتے ہیں. پھر ان بچوں کے جو ہے ان کے لیے خاص قسم کا سیٹ اپ ہونا چاہیے. ہمارے ٹریڈیشنز ہیں ان کے لیے ہم ایمپتھی جو ہے وہ رکھتے ہیں، سمپتھی رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کو ان کے رائٹس جو ہیں وہ نہیں دینا چاہتے ہیں. ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم ان کو کسی نہ کسی طرح سے کوئی زکوٰۃ دے کے
کوئی جو ہے فنڈنگز دے کے فنڈ ریزنگ کر کے ہم ان کے حقوق کے لیے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان کا حق بھی ویسا ہی ہے جیسے کہ عام بچوں کا ہے. ہم ان کے لیے وہ وسائل اسی طریقے سے ان کو دینے کی کوشش نہیں کرتے جس طرح سے عام بچوں کو دیے جاتے ہیں. تو دیز آر دی ٹریڈیشنز ان آور اسپیشل ایجوکیشن، جس سے کہ ہمیں کچھ مل رہی ہوتی ہیں چیزیں، انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے کہ آیا ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تیسرا طریقہ جو ہے دیٹ از ایکسپرٹس اینڈ اتھارٹیز، لائک ایکسپرٹس لائک یور ٹیچرس، یور ایڈمنسٹریٹو باسز، جو کہ آپ کو یہ بتاتے ہیں، آپ کے ایلڈرز ہیں، آپ کے فیلڈ ایکسپرٹس ہیں، جو کہ جن سے آپ کو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. دین لاجک، لاجک میں ایک انڈکٹیو ریزننگ ہے، ایک ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے. انڈکٹیو ریزننگ اور ڈیڈکٹیو ریزننگ جو ہے، انڈکٹیو مینس اسپیسیفک ٹو جرنل، ہم کسی چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ڈیڈکٹیو مینس ہم جرنل ٹو اسپیسیفک کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں. دین سائنٹیفک میتھڈ، اور سائنٹیفک میتھڈ ہے پھر ایک طریقہ جو کہ انفارمیشن لینے کے. آئیے ون بائی ون ہم تھوڑا سا ان کو مزید ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرسنل ایکسپیرینسز کیا ہیں. ریلائنگ آن ونس نالج آف پرائر ایکسپیرینسز، یعنی آپ کسی اور کے پرسنل ایکسپیرینسز کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے نالج یا انفارمیشن کو لینا چاہیں. جہاں ہم ان انفارمیشنز کو، دیز آر دا ویز آف نوئنگ اور نالج اور انفارمیشن، وہاں ہر وے آف نالج یا انفارمیشن کے کچھ نہ کچھ limitations. For example, how one is affected by an event depends on who one is. One frequently needs to know something that cannot be learned through experiences. اچھا، میرے پاس ایک بہت اچھی اگزامپل ہے جو کہ ایل آر گے اس کے اوپر اپنی کتاب کے بارے میں لکھتا ہے، پرسنل ایکسپیرینسز کے اوپر، اور کس طرح سے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ بائسڈ ہو سکتے ہیں، اور ان سے جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے وہ انکریکٹ ہو سکتی ہے. تو میں آپ کو اس کی جو ایک ایل آر گے نے بہت زبردست اگزامپل دی ہے ارسطوٹل کے حوالے سے، اس کے بارے میں بتاتی ہوں. That some of the problems associated with experience and authority as source of knowledge are graphically illustrated by a story told about Aristotle. So according to the story, one day Aristotle caught a fly and carefully counted and recounted the legs. He then announced that fly has 5 legs. No one questioned the word of Aristotle. For years, his findings was uncritically accepted. Of course, the fly that Aristotle caught just happened to be missing a leg. Whether or not you believe the story, it does illustrate the limitations of relying on personal experiences and authority as sources of knowledge. So, یہ جو میں نے کچھ چند لائنیں پڑھی اس کی کتاب میں سے، بہت انٹرسٹنگ ہے اس ایگزامپل کو بتانے کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز جو ہیں وہ کس طرح سے اس کے پر افیکٹ کرتے ہیں. یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایرسٹوٹل جس کے ورڈ کو کوئی دنیا جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتی تھی، چونکہ وہ ایرسٹوٹل کے ورڈ سے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کیا گیا. ایک دن یعنی ایرسٹوٹل بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس سے کوئی مکھی گزری، فلائی، اور اس نے اس کی ٹانگیں گننا شروع کی اور اس نے کہا جی کہ جو مکھی ہے یا فلائی ہے، اٹ ہیز 5 legs، یعنی مکھیوں کی 5 ٹانگیں ہوتی ہیں. اور ایک لمبے عرصے تک اسی بات پہ یقین کیا گیا کہ جو مکھی ہے اس کی 5 ٹانگیں ہوتی ہیں، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتی ہیں. اور انکویسچنڈلی اس کو جو تھا ایز اٹ از اس فائنڈنگ کو ایکسیپٹ کیا گیا. اور کچھ عرصے بعد جب کسی اور انسان نے اس کو ریسرچ کرنے کی کوشش کی، دوبارہ جاننے کی کوشش کی، تو پھر معلوم ہوا کہ مکھی جو ہے اس کی 5 ٹانگیں نہیں ہوتی، اس کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں. اب کیا تھا؟ اب وہ یہ ہوا کہ جب وہ اس کو جو مکھی اس کے پاس موجود تھی یا جس کی اس نے ٹانگوں بار بار کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی، اس کی ایک ٹانگ مسنگ تھی. سو دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ ہوپ فلی کہ اس ایگزامپل سے آپ کو پرسنل ایکسپیرینسز یا نالج جو انفارمیشن ہے اس کی لمیٹیشن کے بارے میں کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا. So let's come to tradition. Tradition جیسے کہ میں نے بتایا doing things as they always have been، جیسے کہ وہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہم ہمیشہ سے یہی سمجھتے ہیں کہ جو اسپیشل بچے ہیں وہ خدا کی طرف سے کوئی آزمائش ہے والدین کے اوپر، اور ان کو ان کی جو مدد ہے وہ آپ چیریٹی کے تھرو کر سکتے ہیں، آپ انہیں زکوٰۃ دے کے کر سکتے ہیں، آپ ان کے پر ترس کھا کے کر سکتے ہیں. دس از اے ٹریڈیشن ان اسپیشل کیسز ان آر کنٹری. سو اس کے لیے کیا ہے، اس کی لمیٹیشنز کہاں ہو جاتی ہیں؟ ٹریڈیشنز آر آفن بیسڈ آن آئیڈیلائزڈ پاسٹ. ٹریڈیشنز کین بی ڈسٹنٹ فرام کرنٹ ریئلٹیز اینڈ دا کمپلیکسٹیز ایسوسیٹڈ ود دیم. اچھا، تیسرا جو وے تھا ایکسپرٹ اور اتھارٹیز کا، وہ اس پہ ہم اگر بات کریں تو دیٹ ریلائی آن دا ایکسپرٹیز اور اتھارٹیز آف ادرس.
اب اس میں لمیٹیشنز کیا ہیں؟ ایکسپرٹس کین بی رانگ، جیسے کہ ابھی ہم نے ایک تو پرسنل ایکسپیرینس کی بات کی ارسٹوٹل کی، تو یہ دونوں ایگزامپلس ہم وہاں سے لے سکتے ہیں کہ ایک تو اس کا پرسنل ایکسپیرینس تھا جو کہ اس نے کاؤنٹ کر کے کیا، اور دوسرا چونکہ وہ ایک ایکسپرٹ تھا اور ایکسپرٹ کی جو انفارمیشن یا نالج ہے اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کوئی جو ہے وہ پوائنٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو بٹ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ ایکسپرٹ از آلویز رائٹ. سو ایکسپرٹ کین بی رانگڈ اینڈ ایکسپرٹس کین ڈس ایگری امنگ دیم سیلوز ایز ان اے سیکنڈ اوپینین. یعنی سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب دو ایکسپرٹس کسی ایک فیلڈ کی اور آپ ان سے بات کریں تو ایک ایکسپرٹ کچھ کس کی رائے مختلف ہوتی ہے دوسرے ایکسپرٹ سے. سو واٹ از دا بیسٹ وے ٹو آئیڈینٹیفائی ان بٹوین؟ اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس کو خود سے دوبارہ جاننے کی کوشش کریں. Then inductive reasoning. What is inductive reasoning? Inductive reasoning from the specific to general, as I told you earlier. اور اس کی limitations کیا ہیں؟ In order to be certain of a conclusions, one must observe all examples. All examples can be observed only in very limited situations where there are few members of the group. میں اس کی ابھی آپ کو مثال انڈکٹیو ریزننگ کو ایکسپلین کرنے کے بعد مثال دیتی ہوں دونوں کی، جس کے آپ کو سمجھ آ جائے گی. ڈیڈکٹیو ریزننگ کیا ہے؟ ریزننگ فرام دا جنرل ٹو اسپیسیفک، اور اس کی لمیٹیشنز ہیں یو مسٹ بگن ود ٹرو پریمیسز ان آرڈر ٹو ارائیو ایٹ ٹرو کنکلوژنس. سو ڈیڈکٹیو ریزننگ اونلی آرگنائزز واٹ از آلریڈی نون. یعنی کہ ہم اس کی مثال یہ رہیں، اگر میں آپ کو انڈکٹیو ریزننگ ایگزامپل دوں تو جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایوری ریسرچ ٹیکسٹ بک ایگزامنڈ contains a chapter on sampling. So therefore all research textbooks contain a chapter on sampling. یعنی ہم یہ کہیں کہ جو ہر کتاب ہے اس میں چونکہ اس کے اندر ایک سیمپلنگ کا چیپٹر ہوتا ہے، تو ساری کتابوں کے اندر جو ہے سیمپلنگ کا چیپٹر ہوگا. یعنی ہم نے جو ہے وہ اسپیسیفک سے بات کی کہ ہر کتاب جو ہے ایوری کتاب، ہر ایک کتاب کے اندر سیمپلنگ کا چیپٹر ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کتاب کے اندر ہونا چاہیے. So deductive reasoning involves essentially the reverse process, arriving at specific conclusion based on generalization. اب جو deductive reasoning ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ all research book contains a chapter on sampling, so this book is a research text and this book must contain a chapter on sampling. چونکہ تمام ریسرچ بکس کے اندر سیمپلنگ کا چیپٹر ہوتا ہے تو اس کتاب کے اندر بھی سیمپلنگ کا چیپٹر موجود ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سیمپلنگ کا چیپٹر نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے لیے ایویڈنس چاہیے ہے. Now comes the last way of knowing, which is scientific method. اور scientific method کیا ہے؟ Scientific method is a very orderly process entailing a number of sequential steps. ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے اسٹیپس ہوتے ہیں، بٹ وی آلسو ٹیک اٹ ایز اے سسٹمیٹک اپروچ وچ انیبلز اس ٹو ایکسپلین، پریڈکٹ اور کنٹرول فینومینا. اٹ انوالوز دا ایکوزیشن آف نالج اینڈ دا ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ آف تھیوری. The use of scientific method is more efficient and reliable than any other source of knowledge. اب ہم اس کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ تمام باقی جو سورسز ہم نے پڑھے اس سے ریلائبل ہے؟ اس کی ریزنز ہیں، وہ ابھی ہم آگے جیسے ایکسپلین کریں گے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ میتھڈ ہے کیا؟ میتھڈ از اے باڈی آف ٹیکنیکس فار انویسٹیگیٹنگ فینومینا، ایکوائرنگ نیو نالج اور کریکٹنگ اینڈ انٹیگریٹنگ پریویس نالج. اب یہ جو بات تھی مکھی والی ہم جس پہ بات کر رہے تھے کہ جی اس کی 5 ٹانگیں ہیں، اب اس میں جب سائنٹیفک میتھڈ ہم یوز کریں گے، سائنٹیفک میتھڈ کہتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے، اور سائنٹیفک میتھڈ جو ہے سائنٹیفک انکوائری کے اوپر بیس کرتا ہے. یعنی آپ کسی ایک چیز کے اوپر لمیٹڈ نہیں ہو سکتے، آپ کسی صرف ایک مکھی کی ٹانگیں گن کے آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ مکھی کی ٹانگیں جو ہیں وہ 5 ہوتی ہیں یا 6 ہوتی ہیں، بلکہ آپ نمبر آف فلائز جو ہیں آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے ان کی لیگز کو، اینڈ فرام نمبر آف پلیسز. ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس کے ریزلٹس کو جنرلائز بھی کر سکیں. سو اپلیکیشن آف سائنٹیفک میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ انہانس دا ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس. ٹو بی ٹرمڈ سائنٹیفک, a method of inquiry is commonly based on empirical or measurable evidences subject to specific principles of reasoning. یعنی ہم جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی کہ جو ٹرم سائنٹیفک ہے یہ کس کے اوپر بیس کرتی ہے؟ یہ بیس کرتی ہے امپیریکل اور میئریبل ایویڈنسز، یعنی آپ جن کو جان سکیں، جن کو آپ میئر کر سکیں، ماپ سکیں. So here are the characteristics of scientific method. First one is tentative.
کانسٹنٹ ریویو ہے, امپیریکلی ویریفائبل ہونا چاہیے, اس کو ایتھیکلی نیوٹرل ہونا چاہیے, یعنی اس میں آپ ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہارم ہو, رسک ہو رسپونڈنٹس کے حوالے سے. اینڈ شیئر اینڈ میڈ پبلک, یعنی آپ اس کے جو ریزلٹ حاصل ہو رہے ہیں آپ وہ شیئریبل ہوں اور آپ انہیں پبلک کر سکتے ہو. تو یہ جو پروسیس ہے اٹس اے سیکوینشل اسٹیپ, جیسے میں نے آپ کو کہا, اور اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لے کے چلتے ہیں ریسرچ کو. سب سے پہلے ہم اس میں ریکگنیشن اینڈ ڈیفینیشن آف پرابلم, یعنی ہم جو ہے پرابلم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ہم پرابلم کو سٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو پرابلم ہے کیا؟ ا پرابلم از اے ہائپوتھیسس اور کوسچن آف انٹرسٹ ٹو ایجوکیشن which can be tested or answered through the collection and analysis of data. یعنی پرابلم جو ہے وہ ایک ہائپوتھیسس ہے, ایک ہنچ ہے, ایک گیس ہے, ایک کوسچن آف انٹرسٹ آپ کہہ سکتے ہیں ان ایجوکیشن, which can be tested, جس کو آپ ٹیسٹ کر سکیں, جس کو آپ آنسر کر سکیں through the collection and analysis of data. سیکنڈلی ہے جی فارمولیشن آف ہائپوتھیسس. اب آپ نے جو پرابلم آئیڈینٹیفائی کی ہے اس کی بیسس پہ آپ ہائپوتھیسس فارم کرتے ہیں کہ آیا جو یہ میں سوچ رہا ہوں کیا یہ ایسا ہی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. تیسری چیز جو آپ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کلیکشن آف ڈیٹا. لیکن کلیکشن آف ڈیٹا سے پہلے آپ کو اپنی ریسرچ پروسیجرز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی ہے the procedures reflect all the activities involved in collecting data related to the problem. مثال کے طور پہ how data were collected and from whom. The design of the study dictates to a great extent the specific procedures involved the study. یعنی آپ نے ڈیٹا کس سے کلیکٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. ڈیٹا کلیکشن کے بعد انالیسس آف ڈیٹا آتا ہے. Data analysis usually involves application of one or more statistical techniques that are analyzed in a way that permits researchers to test the research hypothesis or answer the research questions. مثال کے طور پہ کچھ جو اسٹڈیز ہیں اس میں ڈیٹا انالیسس انوالو وربل سنتھسس آف نریٹو ڈیٹا اینڈ دیز اسٹڈیز ٹپیکلی شیئر ریزلٹنگ انسائٹس اینڈ اور جنریٹ ہائپوتھیسس, جس میں کہ آپ نریٹو ڈیٹا شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور جو آپ کا کوانٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے وہ زیادہ تر سروے بیسڈ ہوتا ہے. سرویز سے حاصل ہونے والے ریزلٹس جو ہیں ان کے اوپر آپ اپنا فائنڈنگز جو ہیں وہ ڈیٹا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. The last step in scientific method is drawing and stating conclusions. The conclusions are based on the results of data analysis. They should be stated in terms of the original hypothesis of questions. Conclusions should indicate, for example, whether the research hypothesis was supported or not. For studies involving verbal synthesis, conclusions are much more tentative. So these are the scientific method studies related to sequential steps. یہ اس کے steps تھے. اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو scientific method is an ongoing process. یعنی آپ scientific method کے جو results ہیں یا findings ہیں وہ کہیں کسی ایک جگہ آ کے stop نہیں ہو جاتے. First of all, you make observations. What do I see in nature? This can be from one's own experiences, thoughts or readings. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی وہ interest areas کیا ہیں, اس سے کوسچنس کیا بن سکتے ہیں, اس سے ہائپوتھیسس پھر فارمولیٹ آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہائپوتھیسس فارمولیٹ کرنے کے لیے آپ ٹیسٹیبل پریڈکشنز ڈیفائن کرتے ہیں. اف مائی ہائپوتھیسس کریکٹ دین آئی ایکسپیکٹ اے بی سی, پھر یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. اس میں آپ کا جو ہائپوتھیسس ہے دیٹ کین بی ریفائنڈ, آلٹر, ایکسپینڈ, ریجیکٹ اور ایکسیپٹ. After doing this step, you go for the to gather data to test predictions. اب آپ ڈیٹا پریڈکشنز کی طرف جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ڈیٹا پریڈکشنز جو ہے اگین جو ہے اس اسٹیپ پہ آپ پریڈکشنز لینے کے بعد ریفائنمنٹ کر سکتے ہیں, دوبارہ ہائپوتھیسس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور پھر اگین یو کین ریچ آن دس اسٹیپ. Then it comes the develop general theories. اب یہ جو آپ کی ساری انفارمیشن یہاں سے حاصل ہوئی اس کی بیسس کے اوپر آپ تھیریز جو ہے وہ جنرلی ڈیفائن کر سکتے ہیں ان ریزلٹس کے اوپر, ان فائنڈنگس کے اوپر. اینڈ اگین دس پروسیس گوز آن. ٹھیک ہے, تو جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اٹس این آن گوئنگ پروسیس, جس سے حاصل ہونے والے جو ریزلٹس ہیں, نتائج ہیں, وہ دوبارہ کسی بھی دوسری سیٹنگ میں اس کے امپلیمنٹیشنس اس کو چیک کرنے کے لیے, اس کی ریلیٹیوٹی کو چیک کرنے کے لیے اگین اینڈ اگین کنڈکٹ کی جا سکتی ہے. سو
جیسے کہ ہم نے باقی جو سورسز آف نوئنگ تھے یا نالج تھے ان کی لمیٹیشنس کو جانا، تو جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کی بھی کچھ لمیٹیشنس ہیں، لائک انیبلٹی ٹو آنسر ویلیو بیسڈ کوسچنز انوالونگ شوڈ، یعنی اس میں جو کچھ ویلیو بیسڈ کوسچنز ہوتے ہیں اس کے اندر اس کا جواب دینے کے یہ قابل، جیسے شوڈ یعنی ہو سکتا ہے، بیکاز جو سائنٹیفک میتھڈ ہے وہ ہمیشہ اس چیز کا جواب دیتا ہے واٹ از، بیکاز اس میں ہم سسٹمیٹک انکوائری کرتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر بھی ہم انکوائری کر رہے ہیں وہ موجود ہونی چاہیے، اور جو چیز موجود نہیں ہے اس کو جاننے کے لیے جواب دینا جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ کی ایک لمیٹیشن ہے۔ Then inability to capture the full richness and complexities of the participants. Sometimes ہم scientific method کو اتنا کنٹرول کر لیتے ہیں، چیزوں کو اتنا کنٹرول کے سسٹم کو اتنا کنٹرول کر لیتا ہے کہ جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان سے ہم مکمل جو اس کی انفارمیشن ہے کسی بھی فینومینا کے بارے میں وہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ دین limitations of our measurement instruments. Sometimes ہمارے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کے میئرمنٹ میں بھی ہمیں لمیٹائز کرتا ہے، اینڈ دیر آر فیو ایتھیکل لیگل رسپانسبلٹیز جو کہ سائنٹیفک میتھڈس سم ٹائمس ہمیں اس کے اندر بھی پرابلم کریٹ کرتا ہے کہ ہم وہ ایتھیکل یا لیگل رسپانسبلٹیز ہیں اس کو فلفل نہیں کر پاتے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو دس ویڈیو، اور آئی ڈو ہوپ کہ آپ کے جو بیسک کانسیپٹس تھے ریسرچ کے بارے میں اور ریسرچ کرنے کے بارے میں کہ ہم ریسرچ کی ضرورت کیوں ہے، کون لوگ جو ہیں وہ ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں، اور ریسرچ کا آغاز کرنے کے لیے جو بیسک سورسز ہیں یا انفارمیشن ہے، ویز آف نالج ہیں وہ کون سے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اف یو ہیو اینی کوسچن گو ٹو یور گوگل کلاس روم، ٹائپ اے کوسچن دیئر اینڈ آئی ول be available there to respond your all queries. Thank you very much.